अस्सलामुअलैकुम। हमारा मिजाज और रिवायत रही है कि रमज़ान मुबारक में सियासी सरगर्मियां मांद पड़ जाती हैं और अमूमन सियासी बैठकें इफ्तार डिनर तक महदूद रहती हैं। लेकिन बुरा हो इस सियासी कशीदगी का कि जिसमें रमज़ान मुबारक में हमने सियासी जलसे जुलूस भी देखे, सियासी अदालती गहमा गहमी भी देखी। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही गुजरा। हुर्मत आइन और अदलिया की आज़ादी पर वकला बिरादरी की गोल में कॉन्फ्रेंस हुई, जिससे खिताब में मारूफ कानूनदा एतजाज़ अहसन ने कहा कि अदलिया में दरार पड़ चुकी है और ये दरार इस हद तक वाज़े है कि मिलकर काम करना मुमकिन नहीं रहा। अब यह आलम है कि बेंच की तश्कील देख कर ही बता सकते हैं कि फैसला किस साइड का होगा। सियासी उमूर अदलिया में दाखिल हो गए हैं। सियासी उमूर को पार्लियामेंट में रहना चाहिए। सियासी जमातें आपस में दस्तो गिरेबां हैं। अदलिया आइन की तशरीह करती है तो पार्लियामेंट तरमीम ले आती है और पार्लियामेंट तरमीम करती है तो अदलिया उसकी तशरीह करना शुरू कर देती है। उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। जो अदलिया के फैसले पर अमल नहीं करेगा वो नाअहल हो जाएगा। एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा के हालिया बयानात को लेकर कयास किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से उनकी सख्त सरजनिश की जाएगी, लेकिन लतीफ़ खोसा ने कहा कि उनका पीपल्स पार्टी से अटूट ताल्लुक़ है, न कभी पीपल्स पार्टी छोड़ी है और ना छोड़ेंगे। लिहाजा लगता नहीं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त ऐसा कोई महाज खोलेगी। हालात यकीनन कशीदा हैं, लेकिन क्या बर्फ़ पिघलने लगी है? क्या अमीर जमात इस्लामी की सियासतदानों को साथ बिठाने की कोशिशें वाकई रंग ला सकती हैं? क्योंकि खबरें हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने की आमादगी जाहिर कर दी है। सिराजुल हक की 3 रुकनी वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसमें अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक भी मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी की ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान से भी मुलाकात हुई और उसके बाद से ये हेडलाइंस बनने लगी। लेकिन आज अहम तरीन बयान सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अदलिया ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को सलब कर लिया है। आईनी तौर पर इख्तियारात तकसीम है, फिर क्यों मुदाखलत की जा रही है? मुदाखलत होगी तो हम इसे अदालती मार्शल्ला कहेंगे। उन्होंने कहा कि ये बात दिल से निकाल दे कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात करेंगे। सूरत हाल कहाँ पर जाएगी, ये पॉलिटिकल टेम्परेचर है, किस तरह से डिफ्यूज़ होगा और रियासत पाकिस्तान किस तरह से आगे जाएगी, ये आइडियली क्या होना चाहिए और हो क्या रहा है, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे। आज लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन लगारी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल भी हमें ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ नवाब तैमूर टालपुर जो MP हैं सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो भी आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। जी मोहसिन लगारी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। इस वक्त अब जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बचने के लिए मुल्क में मुज़ाकरात और सियासी डायलॉग की बात की जा रही है। आप बताइए कि किस हद तक मुमकिन है, क्योंकि दोनों तरफ से जो हार्ड लाइन है वो बड़ी ली जा रही है। खान साहब का कहना है कि वो मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे, उनके लोग जो हैं वो मुज़ाकरात करेंगे अगर कभी हुए भी तो। और दूसरा PDM से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इसके इख्तिलाफ में हैं, इमरान खान से बात करने के इख्तिलाफ में। जी मोहसिन लगारी साहब, आप क्या कहेंगे, सियासी डायलॉग कितने ज़रूरी हैं अभी? देखें, हम इस चीज़ को अगर देखें कि इस सारे चीज़ के पीछे बुनियादी मसला क्या है, बुनियादी इशू क्या है जिसके ऊपर के ये मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। बुनियादी मसला हम ये देखते हैं या बुनियादी इशू वो ये है कि आईन पाकिस्तान कहता है कि जब असेंबलियों की कई टर्म ख़त्म होगी, जब वो टूटेंगी इस तरह, तो उन्होंने 90 दिन में इंतखाब कराने हैं। अब बाकी सब लोग ये कहते हैं कि वो आइन की वो वाली शिक जो है 90 दिन वाली, उस पर अमल दरामद नहीं करना। बुनियादी तो यही इशू है ना, जिसके ऊपर सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसके ऊपर हार्ड लाइन ली जा रही हैं। कोई कह रहा है कि शायद अदलिया जो है वो किसी के मामलात में दखल अंदाज़ी कर रही है, कोई कह रहे हैं कि ये हमने करना है। बुनियादी इशू क्या है? अब मुझे बताएं कि कहीं पे भी इसके ऊपर इख्तलाफ है कि ये चीज़ बड़ी वाज़े आइन के अंदर लिखी हुई है कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होने हैं। उस 90 दिन के इंतखाबात के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट जब नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट में उसमें के पास ये बात गई और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके ऊपर एक सो मोटो नोटिस लेके कहा कि इसको होना चाहिए और वो कानूनन आइनी तौर पे हक है अदलिया का कि वो इस चीज़ को देखे कि इस तरह अगर वो क्या करना है उसके ऊपर, तो फिर हम अदलिया के ख़िलाफ़ हमने एक महाज़राई खड़ी कर दी, जो फिर
ہم عدلیہ کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرنی شروع کر دی. میں اپنے تمام دوستوں سے بھائیوں سے یہ بات بڑے کوشش کرتا ہوں کہ ان کو میں سمجھاؤں کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے وہ قانون بنانے کی حد تک ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بناتی ہے, پارلیمنٹ آئین بناتی ہے. یہ سپریم کورٹ بھی اسی آئین کے ہی کے نتیجے میں بنا ہے. جب عدلیہ اور یہ ساری چیزیں, یہ ایڈمنسٹریشن سارا ایک آئین کے تحت اس نے چلنا ہے. آئین بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے, اور جب اس نے یہ آئین بنا لیا تو پارلیمنٹ بھی اسی آئین کی پابند ہے. لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے قانون بنایا ہے, ہم نے آئین بنایا ہے. جو ترمیم کی جا رہی ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف سے ہی ترمیم کی جا رہی ہے نا. یہ دوسری سائیڈ کا موقف یہ ہے کہ ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہیں. میں پھر سے وہی عرض کروں گا, جو ترامیم کی جا رہی ہیں پھر اسی قانون نے, اسی آئین نے ایک حد رکھ دی ہے کہ کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں. جو ہمارا لیجسلیٹو پروسیس ہے نا جی, وہ آئین کی شق نمبر 70 سے شروع ہوتا ہے, جس میں وہ کہتا ہے کہ آئین جو ہے قانون سازی جو ہوگی وہ ہوگی ان چیزوں کے اوپر جو کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر ہوں گی. فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کو جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو اس پہ 55 نمبر پہ 55 نمبر پہ ایک بڑا واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے ایکسیپٹ فار دا سپریم کورٹ, اس کے ایگزیکٹ لفاظی میرے پاس اس وقت آئین نہیں ہے, اس میں لکھتا ہے ایکسیپٹ فار دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کو ایک ایگزیمپشن دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے معاملات کے اندر جو ہے نہیں دخل اندازی ہوگی. اگر ہم نے کرنا ہے ہم آئین کے اندر یہ تبدیلی لے آئیں, 2/3 اکثریت سے بیٹھ کے آئین کو تبدیل کریں کہ سپریم کورٹ کے معاملات بھی پارلیمنٹ دیکھے گی. بالکل ہم کر سکتے ہیں, لیکن جب تک یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی اس وقت تک سپریم کورٹ اپنے معاملات خود دیکھے گا. سپریم کورٹ کے اور ہم اس کے پروسیجرل چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم اس کے پروسیجر کہ بھئی تم نے بینچ کیسے بنانا ہے, تم نے یہ کیسے کرنا ہے, تم نے وہ کیسے کرنا ہے, وہ تو پروسیجرز ہیں, وہ آپریشنل چیزیں ہیں, ان کے اندر بھی ہم دخل اندازی کریں. تو یہ ایک اعتراض ہے, میرا بھی ہے اور باقی لوگوں کا بھی ہے, کہ شاید پارلیمنٹ اپنی حدود سے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے. اچھا سینیٹر رانا مقبول صاحب, کیا صورتحال اسی طرح کی ہے؟ کیا اتنی آئیڈیل سلوشن اس کا تھا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی بحران جو کہ آئینی بحران میں تبدیل ہوا اور اب عدالتی بحران میں تبدیل ہوا, اور باقاعدہ ڈویژن جو ہے وہ عدلیہ کے اندر بھی اس کی انٹرپریٹیشن کو لے کر کی جا رہی ہے بہت ساری جگہوں پر. السلام علیکم جی تمام دوستوں کو. عمران صاحب, بات یہ ہے کہ لغاری صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ صرف یہ ایشو ہے 90 ڈیز کے الیکشن کا. شاید ایشو اس سے پہلے سے شروع ہوا ہے. بنیادی طور پر ایشو ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی کا ہے. جب 63A کا ایشو آیا تھا اور جب یہ ہولڈ کیا گیا کہ آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے, تو ہر طرف سے شور مچا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے. اب جب ہائی کورٹ لاہور میں لارجر بینچ ہیئرنگ کر رہا تھا اس کی الیکشن پٹیشن کی, یہ جو 90 ڈیز والا ایشو ہے, تو سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا, جو کہ جو جورسٹ کہتے ہیں کہ وہ لا کے خلاف ہے, رولز کے خلاف ہے. انہوں نے لے لیا اور اس کی رانا صاحب میں آپ کو یہاں پہ ذرا روکوں گا. ناظرین کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک خبر شیئر کروں گا. وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا عبدالشکور اسلام آباد میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا عبدالشکور میریٹ سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے کہ ایک گاڑی نے مولانا کی گاڑی کو ٹکر ماری. یہ حادثہ اس وقت سامنے آیا. وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا عبدالشکور ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے. مولانا عبدالشکور میریٹ سے سیکریٹریٹ کی چوک کی طرف جا رہے تھے کہ ایک گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری, جس کے نتیجے میں وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا عبدالشکور جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. جی آ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہم پروگرام کر رہے تھے, اس پروگرام کے بیچ میں یہ ایک انتہائی اندوہناک حادثہ جو ہے وہ سامنے آیا. پہلے تو میں سینیٹر مقبول صاحب آپ کی طرف آؤں گا. رانا مقبول صاحب, آپ کیا کہیں گے اس حادثے کے بارے میں, اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے بھی ہم اسی کے اوپر بات کریں گے. رانا صاحب. عمران صاحب, بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ, اور جس طرح گاڑی لگی ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے, اور گاڑی کی صورتحال بھی ہے کہ بڑی فورس کے ساتھ لگی ہے.
اس کی ایک تو بڑی تھورو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ 5 آدمی وہی ہیں جو اس ڈالے میں بیٹھے تھے، کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ 5 آدمی اس بڑے واقعے کے بعد وہیں موجود ہوں گے اور کوئی انتظار کر رہا ہوگا. کیا وہ کھڑے ہو گئے جو پولیس نے آ کے ان کو راؤنڈ اپ کر لیا، یا کوئی اور آدمی 5 ہوا؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. کیا تو دیا گیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ڈالے کی، وہ ڈالا کہاں ہے ہمیں پکچر میں تو نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا وہاں کہیں کھڑا ہو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈالا جو ویگو ہے یہ کس طرح کا ہے، کس شیپ کا ہے. کیا یہ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک فورسز کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے کیریئر رہا ہے. میں اسی حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ابتدائی طور پر جو سوالات بنتے ہیں آپ کے ذہن میں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں جی، وہ دیکھنا پڑے گا اچھی طرح کہ ڈالا بلٹ پروف تھا، کیسا ڈالا تھا جو اس طرح ٹارگٹ کر کے لگا ہے. اس لیے اس سٹوری کو بڑی اچھی طرح محتاط طریقے سے محنت سے انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو اب واقعہ نظر آ رہا ہے وہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹل واقعہ نہیں ہے، یہ انٹینشنل کرائم کیا گیا ہے، اور وہ لازمی فالو کر رہے ہوں گے. یہ نہیں کہ وہ ڈالے والے فالو کر رہے ہوں گے. کرتے یہ ہیں کرمنل جو ہیں، وہ موٹر سائیکل والا کو مولانا کے پیچھے لگا ہوا ہو ہوٹل سے، اور جب بھی وہ نکلے ہیں اور وہ اکیلے بھی تھے تو اس نے انٹیمیٹ کر دیا ان کو آگے سے کہ جی آ رہے ہیں وہ، تو اس نے آ کے اسٹرائک کیا ہے. تو یعنی اب تو بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے، جیو فینسنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کر کے کچھ ایسا نہیں، اگر کوئی بھی اس طرح کی چیزیں تو اس کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے. جی جیو فینسنگ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ڈالے میں دیکھنا پڑے گا کہ اگر تو واقعی وہ جینون ملزم ہیں جو پکڑے گئے ہیں پھر تو آسان ہے. اگر نہیں ہے تو ڈالے کی اچھی طریقے سے اس سے پہلے تو کوئی مستری یا کوئی آ جائے، ہر چیز کو اچھی طرح سے چیک کرنا پڑے گا. کوئی پیس آف پیپر، کوئی ان کی بک، کوئی ان کا لیفٹ آؤٹ آرٹیکل جو ہے جو اندر رہ جاتا ہے. بعض اوقات آئی ڈی کارڈ کی کاپیز رہ جاتی ہیں اندر، فیک کاپیز یا چڑمڑ ہوا کاغذ رہ جاتا ہے، اس سے پھر وہ ٹریس بیک کیا جا سکتا ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا محسن لغاری صاحب کی طرف چلیں گے. محسن لغاری صاحب، انتہائی اندھوناک ایک حادثہ، ایک سانحہ. ہم پروگرام سیاست کے اوپر کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اب اس بات کی اجازت نہیں دے رہا. ایک بڑی شخصیت مولانا عبدالشکور صاحب جو ہیں وہ اب ہم میں نہیں رہے. عمران، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور ساتھ ہی ایک یہ ہمیں ریالٹی چیک بھی دیتا ہے کہ کتنی انسرٹن ہے لائف. ہم سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، بڑے بڑے چیزوں کے لیے ہم کام کر رہے ہو، اور لائف کی جو ہے سرٹنٹی اس طرح کی ہے کہ ابھی ہے اور پھر نہیں ہے. تو اس سے ہمیں ایک سبق بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہر قسم کی حرکت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہر قسم کا الٹا سیدھا کام کرتے ہیں کہ شاید ہم اس دنیا میں آگے نکل جائیں گے، ہماری شاید کوئی بہتری ہو جائے گی. تو یہ ایک ریالٹی آف لائف ہے کہ اس طرح یہ زندگی جو ہے انسرٹن ہے، یعنی سامان برسوں کا پل بھر کی خبر نہیں. آسانیاں فرمائے ان کے لیے. بالکل، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان پہ اللہ تعالیٰ بہت سارے رحم فرمائے. ٹھیک. رانا صاحب، اس طرح کے کیسز میں عموماً کس طرح کی بے احتیاطی ہو جاتی ہے کرائم سین کے حوالے سے؟ یہ بھی ذرا بتائیے گا. جو آپ اس وقت جو بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے اس کو ذرا کنٹینیو کیجیے گا. دیکھو، جو اس میں ایک تو سین بذات خود جو ہے، جس طرح یہ ٹکراؤ ہوا ہے 2 گاڑیوں کا، اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، کیونکہ جو گاڑی کا مومنٹم ہے، جس مومنٹم سے لگی ہے، وہ کوئی موٹر وے نہیں ہے جس پہ گاڑیاں اسپیڈ سے دوڑ رہی ہوتی ہیں. چاہے جتنی بھی اسپیڈ ہو، اتنی اسپیڈ نہیں ہو سکتی جس مومنٹم سے لگی ہے. جو اس سے وہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ایسا انٹینشن ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات یہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ وہ لوگوں کا میڈیکل ٹیسٹ کرانا فوری طور پہ ضروری ہے، خاص طور سے جو بندہ ڈرائیو کر رہا تھا یا اس کے ساتھی تھے، اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کوئی اس قسم کی بھی وجہ ہو جو یہ باقی ان کی ساری گیجٹری جو ہے گاڑی کی اندر باہر، اس کی اچھی طرح سے سرچز کرنا اب بہت زیادہ ضروری ہوگا. جو لیفٹ آؤٹ آرٹیکلز موقع پہ بعض اوقات بکھر جاتے ہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا. میں نے ایک سوال کیا ہے ابھی کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں موقع کے اوپر، کیا لوگ وہیں کھڑے ہو گئے تھے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور گاڑی ٹکرا جائے. ایک منسٹر جو ہے
اس کو یعنی کہ جہاں بحق ہو جائیں اور وہ بندے وہیں موجود رہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس کو سرٹین کرنا پڑے گا کہ جو پولیس کے ہاتھ آئے ہیں بندے وہ جینون بندے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ٹھیک، اب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور یقینی طور سے کوئی بھی ایسی چیز جو ضائع نہ ہو جو شواہد کے حوالے سے اور تھورلی انویسٹیگیشن کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور محسن لغاری صاحب اب بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو آج ایک اسٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم عمران خان سے مذاکرات کریں گے تو ایسا نہیں ہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ اس مرتبہ پھر کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے اور ایسا محسوس بھی کیا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے حق میں اور بہت متحرک ہیں، لیکن پی ڈی ایم کا اسٹانس اس طرح کا نہیں ہے، کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس طرح کا نہیں ہے. حکومت کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جہاں تک میرا علم ہے جی، پی ڈی ایم کے اندر تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ضرور شامل ہے، لیکن پی ڈی ایم تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. جس وقت ان سے کوئی ایکسپلینیشن کال مانگی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم ایکسپلینیشن دینے کے لیے نہیں ہیں، انہوں نے چھوڑ دی تھی. البتہ اس حکومت میں ضرور وہ ان کے کولیشن پارٹنر ضرور ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ تو ہمیشہ غصے میں ہی ہوتے ہیں، ناراضگی ہی کی باتیں کرتے ہیں اور اس سے جو ہے معاملات مزید الجھ جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پولیٹکس از دا آرٹ آف میکنگ امپاسبل پاسبل. تو وہ بیٹھ کے آپس میں جس وقت اگر کوئی کیا جائے، لیکن پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بیٹھ کے کیا فیصلہ کیا جائے گا، کہ آئین کے اوپر عمل نہیں کرنا، اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے بیٹھ کے. مطلب وہ جو بیسک ڈاکیومنٹ ہے، وہ جو اب دیکھیں نا، اگر آئین میں آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اور پھر وہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے تھرو، جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ان کے تھرو یہ جو حاکمیت استعمال کی جائے گی. تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو کہ ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی ہے، ان کے جو ہے حقوق کے لیے ان کا جو نمائندہ ہے، ان کے نہ ہونے کے اوپر یہ مذاکرات کیے جائیں گے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لوگوں کے صوبائی اسمبلیوں کے لوگ نہ ہوں. یہ میری سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے کہ جو چیز اتنی واضح ہے کہ جس سے ہم نے دیکھے نا، اب یہ ایک اور بھی ابھی ایک آئینی بحران کھڑا ہو جائے گا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی تو 90 دنوں کے لیے ہی ہے نا. 90 دنوں کے لیے. لیکن وہ تو 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے ایکسٹینشن نہیں ہے سر. وہ 14 مئی کے حوالے سے جو عدالت نے 14 مئی کے الیکشن کا کہا، تو وہ بھی کیونکہ کل عابد زبیری صاحب سے بات ہو رہی تھی، ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ ایک ایکسٹینشن ہے اس کی. وہ تو ایک امپلائڈ چیز ہے نا، وہ تو ہم امپلائی کر رہے ہیں یہ چیز کہ ایسے ہے. لیکن جو چیز لکھی ہوئی ہے، اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہیں جی، یہ بھی بہت مطلب ہے پاکستان کے علاوہ مجھے تو نہیں کہیں ذہن میں آ رہا کیسے ہو. پرانی حکومت ہی ہمیشہ الیکشن کرا کے جا رہی ہوتی ہے. ابھی امریکہ میں جب الیکشن ہوئے تھے تو ٹرمپ صاحب بھی اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور وہ الیکشن ہوئے اور وہ ہار گئے. اسی طرح ہندوستان میں آپ دیکھیں، وہاں پہ تو اتنی ساری ریاستیں ہیں، تو وہاں پہ تو مختلف ہر سال 2-3 ریاستوں کے اندر الیکشن ہوتے رہتے ہیں، کہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہیں آتی. اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بھی ہمارے ایک آئین میں حصہ ڈال دیا گیا ہے، تو بالکل اسی طرح ہوگا. لیکن اس کا یہ جو ہم جتنا اس کو لمبا کرتے جائیں گے، یہ معاملہ اتنا زیادہ کمپلیکیٹ ہوتا جائے گا. جلد از جلد الیکشن کرانے چاہیے، اور جو ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لوگوں کو اپنے نمائندہ جو ہے اسمبلیوں میں بھیجنے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اب نواب تیمور ٹالپور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، کراچی اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. میٹل کے جو ہے روڑیں اٹھا کر گولی سے ڈرتے ہوئے نہیں بھاگے گا. وہ آصف علی زرداری کی طرح جب اس کو اریسٹ کرنے آئیں گے تو ان کو چائے پلائے گا، نیب کے اور پولیس کے افسران کو، اور ان کی بیٹی ان کو اسکارٹ کر کے اور اس بختر بند گاڑی تک چھوڑ کے. یہ سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں میں، لیڈروں میں اور پارٹیوں میں فرق ہوتا ہے. محسن لغاری صاحب، اب کر لیں مذاکرات. وہ تو آپ کی اس کو جو ہے وہ غیر سیاسی کہہ رہے ہیں، غیر جمہوری کہہ رہے ہیں، اور جو چیزیں کی گئیں، جس طرح اسمبلی توڑی گئی اور اس کے بعد دوبارہ واپسی کے دروازے کھٹکھٹائے گئے، یہ سب غیر جمہوری عمل. اب کیا کریں گے آپ مذاکرات پھر اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں، جب لوگ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ عمران، میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں، اس میں مجھے کامنٹ کرنا مجھے مناسب بھی نہیں لگ رہا اس قسم کی باتوں کا. نہ میں کسی پہ ذاتی اٹیک کرتا ہوں، نہ میری تربیت ایسی ہے، نہ میری شخصیت ایسی ہے کہ میں کوئی ذاتی کسی کے بارے میں بات کروں، یا میں زرداری صاحب کے بارے میں کوئی غلط بات کروں، یا نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کروں. وہ میرے خیال میں آپ کسی اور کو بلا لیں، وہ ان کے ساتھ اس زبان میں بات کر لیں گے. میں تو اس زبان میں بات نہیں کرتا. اچھا چلیں، نہیں اس وقت اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں کہ اب
فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے حوالے سے نہیں چاہ رہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم ایک الگ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی الگ ہے، تو کیا اس مرتبہ بھی ایک دوسرے کو منانے کی کوشش کی جائے گی، یا یہ پی ڈی ایم جو ہے اس پورے سینیریو میں سب سے زیادہ پریشر دباؤ کا شکار جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اوپر ہی رہا؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون انتہائی بھاری پتھر اس نے چوما اور اس وقت پولیٹیکل کیپٹل اس کا اپنا داؤ پر لگ چکا ہے، اسٹیک پر لگ چکا ہے۔ میرے خیال میں تو عمران، ابھی میں نے ریسنٹلی ایک الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، اور میرا وہ جو الیکشن تھا، میرے ایک بزرگ، میرے ایک انکل تھے سردار جعفر لغاری صاحب، ان کی وفات کے بعد وہ سیٹ خالی ہوئی تھی اور مجھ سے کہا گیا کہ میں وہاں پہ الیکشن لڑوں۔ اس الیکشن کے اندر جس طرح کہ یہ 13 جماعتیں ایک ساتھ ساری اکٹھی ہوئی ہیں، یہ سب کی سب جماعتیں اسی طرح تھیں، اور یہ جو اس وقت پنجاب کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس نے تمام اپنے سرکاری وسائل کو استعمال کیا۔ میں پھر سے ریپیٹ کروں گا، تمام سرکاری وسائل کو۔ رانا صاحب پولیس کے اندر رہ گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کس طرح پولیس جو ہے دیہات کے اندر اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ ایک اے ایس آئی بھی بلا کے جب دبکا لگاتا ہے لوگوں کو تو لوگوں کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ اور ہمارے کیس میں تو ہمارے جو ڈی پی او صاحب تھے، ہمارے جو ڈی سی صاحب تھے، ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنر تھے، ہمارے جو ڈی ایس پیز تھے، انہوں نے علاقے کے معتبرین کو بلا کے ان کے اوپر کافی دباؤ ڈالا، اور کچھ لوگ شاید وہاں سے جو معتبر لوگ تھے، دنیاوی لحاظ سے ہمیں نظر آتے ہیں، انہوں نے اپنی سیاسی وابستگی ہمارے سے ہٹا کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کے لیے انہوں نے اعلانات بھی کیے۔ لیکن نیچے سے جو لوگ جو تھے جو وہ اس طرح تبدیل نہیں ہوئے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا۔ اور ایک بہت بڑی متھ جو میرے دماغ میں ہوا کرتی تھی وہ بھی توڑی ہے ان الیکشنوں نے، کہ پہلے سوچا جاتا تھا کہ فلاں آدمی جو ہے اس کے زیر اثر 300 ووٹ ہے، فلانا آدمی کے زیر اثر 500 ووٹ ہے، فلانا آدمی 100 ووٹوں کے حیثیت ہے اس کی۔ ان الیکشنوں نے یہ چیز واضح کی کہ جن کو ہم معتبرین اور بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں، نہیں ہیں اس وقت۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ جو ہے لوگوں کے اندر بہت زور پکڑ گیا ہے۔ رانا مقبول صاحب، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، رانا صاحب کی طرف آؤں گا۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، عمران خان سے لڑتے لڑتے پی ڈی ایم خود کتنی تھک چکی ہے؟ جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو پی ڈی ایم کو سب سے پہلے اپنی صف بندی کرنی ہوتی ہے، اپنے لوگوں کو، اپنی پارٹیز کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ رانا صاحب دیکھیں جی، عمران صاحب پہلے ہم ایک بات کر رہے تھے، وہ مجھے اجازت دیں میں 1 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ جو اب اس جو سارا پڑا ہوا کنٹروورسی چلی ہوئی ہے، یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ جب سو موٹو لیا گیا تو 4 جو سینئر جج ہیں جو اسی بینچ میں تھے، انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے ریمیفیکیشن ریپرکشنز کیا ہوں گے۔ ہم اپنے کولیگز کی کتنی عزت کرتے ہیں، اور جو آنریبل جج صاحبان ہیں جس میں اطہر من اللہ تھے، منصور علی شاہ تھے، افریدی صاحب تھے اور مندو خیل صاحب تھے، انہوں نے کیا کہا کہ جی جج ان پولیٹیکل روپس، کسی نے کہا کہ جی وہ جو ہے 1 مین شو، جو آپ لا کی بات کر رہے ہیں 1 مین شو ختم کرنے کے لیے تو کیا گیا ہے۔ یہ بڑی ہی حیران کن اور پریشان کن سچویشن ہے۔ اب اس طرح جو ہاؤس ڈیوائیڈڈ اگینسٹ اٹ سیلف کی ناٹ اسٹینڈ۔ اب سارے ہم کہے جا رہے ہیں جی سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، سپریم کورٹ نے، بابا وہ 4 جج سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں جنہوں نے ڈس ایگری کیا اور ججمنٹ دی اور اس پٹیشن کو یا اس سو موٹو کو خارج کیا۔ ٹھیک، تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل لاسٹ مومنٹ ہے۔ تیمور صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ بیرسٹر اعتزاز احسن، سردار لطیف کھوسا، وہ دوسری بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کی پارٹی کو سوٹ نہیں کرتی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بہت بڑا ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے، کس طرح سے دیکھیں گے آپ اسے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ سمندر ہے بہت بڑے بڑے ناموں کا، بہت بڑے بڑے سیاستدانوں کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اگر آپ ہسٹری دیکھیں، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب سے لے کے بڑے بڑے نام آئیں گے، جس نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑی، ان کا فیوچر کیا ہوا، وہ آج کہاں پر ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے خیال سے بڑی سینئر لوگ ہیں جن کا آپ نے نام لیا، خصوصاً اعتزاز احسن صاحب، پر میرے خیال سے ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کے خلاف جائیں۔ آج اعتزاز احسن صاحب جو بھی ہیں اس پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہیں۔ نہیں تو پارٹی اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گی؟
میں سمجھتا ہوں بڑا واضح کیا ہے کلیئرلی صدر زرداری نے کہ ہم نے یہ حق دیا ہے، جمہوری حق دیا ہے ہر اس پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو، ورکر کو، عہدیدار کو کہ ان کو جو بھی شکایت ہے وہ سی سی میں آ کے کریں، ان کی شکایت سنی جائے گی۔ پر یہ ہم کسی کو حق نہیں دیتے ہیں کہ وہ باہر بیٹھ کے اور پارٹی پالیسی کے خلاف اپنی پالیسی کی بات کرے۔ اگر کسی کو اپنی پالیسی کی بات کرنی ہے تو ان کے دروازے، ان کے رستے کھلے ہوئے ہیں، ان کے ذہن کھلے ہوئے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ پر پاکستان پیپلز پارٹی کا پلیٹ فارم نہ کبھی کسی کو ہم نے استعمال کرنے دیا ہے، نہ کبھی کرنے دیں گے، سوائے اس پالیسی کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے تھرو آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ محسن لغاری صاحب۔ مسلم لیگ نون سے بابر سینیٹر رانا مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نواب تیمور ٹالپور صاحب۔ آج ظاہر کے وفاقی وزیر مذہبی امور عبدالشکور صاحب، مولانا عبدالشکور صاحب جو ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے، ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پروگرام کا کانٹینٹ ہم ذرا تھوڑا سا پورا نہیں کر پائے، لیکن اگلے پروگرام میں ضرور اس کو ڈسکس کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔